अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नया नावल लेकर। नावल का नाम है बाराने इश्क यानी रेन ऑफ लव, मोहब्बत की बारिश। और ये कहानी है दो दो कपल्स की कहानी है। पहला कपल जो मैंने आपको बताया था कि एक गैंगस्टर है और एक हिजाबी लड़की है जो कि पाकिस्तान से पढ़ने के लिए बाहर जाती है और वहाँ वो उस गैंगस्टर अलेक्जेंडर अदहाम से मिलती है और उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। बाराने इश्क एपिसोड नंबर 4। नॉवल की राइटर है मलाइका रफ़ी। उनके फैकल्टी में आज फ्रेंडशिप डे के लिए सबने मिलकर पार्टी रखी थी जिसमें सब कुछ ना कुछ सुना रहे थे। जिसमें सब वही अलेक्जेंडर मुस्कुराती आंखों से असल को देख रहा था। अंजलि की शरारती नजरें ये मौका कैसे हाथ से जाने देती। वो अलेक्जेंडर की आंखों में जो अनकही बातें थीं, जो लौ देते एहसास थे असल के लिए, वो उससे छुपे हुए ना थे। आखिर को उसका खड़ूस बॉस ही था वो। तभी अचानक से उसके जहन में एक ख्याल उमड़ के आया था। गाइस गाइस, अभी हम अपनी क्यूट सी फ्रेंड असल से कुछ सुनना चाहेंगे। असल ने बौखला के अंजलि को देखा था जो उसे आंख विंक करती स्टेज पे बुला रही थी, जबकि असल की घुड़ियां उरूज पर थीं। परेशान चेहरे के साथ वो सबको देख रही थी जो हूटिंग कर रहे थे। असल असल असल। यमुना उसे स्टेज पे लेके आई थी। म्यूजिक राज बजाएगा, सो परेशान नहीं होना। एंड जिसको समझ ना आए तो बाद में मैं ट्रांसलेट कर दूंगी सबके लिए सॉन्ग। मैं कैसे पागल हो गई हो? असल ने दांत पीसते सरगोशी की थी। मैं कल सुन रही थी, काफी अच्छा गुनगुना रही थी। मिस्टर खरूस को तो देखो, कैसे मर मिटने वाली नजरों से देख रहा है तुम्हें। वो आंख विंग करती सरगोशी में बोली और बेसाख्ता असल की नजरें उस तरफ उठी थी जो उसे ही देख रहा था और बौखला के नजरें झुका गई। बेस्ट ऑफ लक कह के वो स्टेज से नीचे उतरी थी और बाकी सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे, जबकि वो कंफ्यूज सी सबको देखने लगी थी। जब नजरें फिर से अलेक्जेंडर पे गई थी और वो मजीद कंफ्यूज हो गई थी। एक गहरा सांस लेके उसने आंखें बंद की थी। माइक पे अपनी गिरफ्त मजबूत करती वो खुद को तसल्ली देती गुनगुनाने लगी। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को बनाया है, हर किसी के लिए। तेरा मिलना है इस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबिता, कुछ तो है तुझसे राबिता। कैसे हम जाने, हमें क्या पता। तो हम सफर है, तू हम सफर है, फिर क्या फिक्र है। जीने की वजह यही है, मरना उसी के लिए है। कहते हैं खुदा ने इस जहां में किसी न किसी को बनाया है, हर किसी के लिए। उसने आंखें खोली थी, सबने तालियां बजाई थी। वाओ, जबरदस्त, आला। सब कुछ ना कुछ कह रहे थे, जबकि अनीता अलेक्जेंडर को देख रही थी जिसकी बोलती आंखें असल पे थीं। और फिर उसने खा जाने वाली नजरों से असल को देखा था जो मुस्कुराती उठ के यमुना के पास आके बैठ चुकी थी। अलेक्जेंडर की नजरें वो अभी तक खुद पे महसूस कर रही थी, ना चाहते हुए भी वो उसे ही सोचे गई। लेकिन फिर से उसकी तरफ देखने की गलती नहीं की थी उसने। मुझे ट्रांसलेशन जानी है इस सॉन्ग की। अचानक भारी आवाज पे वो मुड़ी थी जो उसके साथ वाली सीट पे ही बैठा हुआ था। आप अब मत कहना तमाशा लगा रहे हैं आप, बिकॉज मुझे इन लाइन्स की मीनिंग जाननी है। गूगल कर लें आप। वो सामने स्टेज की तरफ देखती बोली थी। मुझे तो तुमसे सुनना है रिफ्रेशर। उसकी गंभीर सरगोशी पे वो घबरा के उसे देखने लगी, लेकिन इन आंखों में उसके लिए पाकीज़गी, मोहब्बत और एहतराम के अलावा और कुछ ना था। वो मुंह मोड़ के नजरें झुका गई। मैं लिख के दे दूंगी। क्या मैं तुमसे दोबारा ये लाइन सुनने की फरमाइश कर सकता हूँ हनी फ्रेशर? असल ने चौंक के उसे देखा था जो जेरे लब मुस्कुरा रहा था, उसे ही देख रहा था। आपको कौन सा समझ आनी, वो कंधे उचका गया।
میں وہ ایکسپریشنز دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے چہرے پہ پھر سے۔ اس کی گھمبیر آواز پہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ رخ موڑ گئی۔ آپ مجھے کنفیوز کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں، میں وہ ایکسپریشنز تمہارے چہرے پہ دیکھ کے پھر سے حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے نظروں کا حصار اصل کو کنفیوز کر رہا تھا۔ کیوں؟ اچانک سے اس کی زبان سے پھسلا تھا، جبکہ الیگزینڈر کی نظریں ہی کافی تھیں اسے یہ باور کرانے کے لیے کہ وہ کیا فیلنگز رکھتا ہے اس کے لیے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور جب بولا تو لہجہ دھیما سا تھا۔ اچھی لگتی ہو، کچھ تو ہے تم میں ہنی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی ہو اور میں کئی کٹی ڈور کی طرح تمہاری طرف کھینچا جاتا ہوں۔ اس کی بوجھل سرگوشی میں کہے گئے الفاظ اصل کو پھر سے نظریں جھکانے پہ مجبور کر رہے تھے۔ آپ ایسی باتیں نہیں کریں الیگزینڈر پلیز، میں آپ کو لکھ کے دے دوں گی میننگز۔ اس نے الیگزینڈر کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوط لہجے میں کہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی مشکل میں ڈال رہا تھا۔ اس کی ادھوری باتوں کا مفہوم بے حد واضح تھا، اس کی نظروں کا اظہار بے حد واضح تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھا اور ایک غیر مسلم کے لیے اس کے دل میں جو فیلنگز بننے لگی تھیں وہ ان سے دور ہی رہنا چاہتی تھی۔ کسی کو پسند کرنا غلط تو نہیں ہوتا ہنی فریشر، اصل نے اس کی سوالیہ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ میرے لیے پرابلمز بنا رہے ہیں الیگزینڈر۔ مطلب وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ اصل نظریں چرا گئیں۔ اب وہ اسے کیا کہے؟ وہ مغرب کا پلا بڑا، ہو سکتا ہے یہ باتیں اس کے لیے عام سی بات ہو سکتا ہے جو وہ سوچ رہی ہے ویسا کچھ نہ ہو، کہیں وہ اس کا مذاق نہ بنا دے۔ تبھی اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ کچھ نہیں، وہ اب اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رات کی وحشت سے گھبراہٹ ہو رہی تھی اسے، پھر سے وہی زہر اپنی سانسوں میں نہیں اتارنا چاہتا تھا وہ۔ تبھی وہ اس شخص کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا جو اس کا دوست بھی تھا دشمن بھی۔ اس کے ہاتھ میں وائن کی بوتل تھی۔ بیل بجا کے وہ دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا اور پھر دروازہ کھل گیا۔ سامنے والے کی گھوڑیوں سمیت کیوں آئے ہو؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ دوستی کے لمحوں کی کچھ میٹھی یادیں آج تمہارے ساتھ شیئر کرنے، وہ وائن کی بوتل اسے دکھاتا بولا تھا۔ وویک لب پیچھے سائڈ پہ ہو گیا تاکہ وہ اندر آ سکے۔ اب وہ خود چل کے اس کے گھر تک آیا تھا، اسے نکال تو نہیں سکتا تھا۔ یہ مسٹر خان وائن کب سے پینے لگا؟ دروازہ بند کرتے اس نے طنز کیا تھا، لیکن وہ اسے دیکھنے کے بجائے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ وویک اس کی پشت دیکھنے لگا۔ مذہب دونوں کا الگ تھا لیکن دوستی ان کی لاجواب تھی۔ مگر نہ جانے کیا ہوا دونوں الگ ہو گئے۔ شاید ارشما۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کچن کی طرف بڑھ گیا کیونکہ دمیر خان کے آنے سے پہلے وہ اپنے لیے سینڈوچ بنا رہا تھا۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، دمیر نے جیسے اسے اطلاع دی تھی۔ وویک نے گھور کے اسے ملاحظہ فرمایا جو اپنا کوٹ اتار کے اپنی شرٹ کی آستینیں فولڈ کر رہا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ایک نظر اس نے اوپن کچن کی طرف دیکھا جہاں وویک سینڈوچ بنا رہا تھا۔ اس کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ پرانی یادوں میں سے کوئی یاد سوچ کے سر جھٹکتا وہ کچن میں آیا تھا۔ سینڈوچ اچھے بناتے ہو ہمیشہ۔ وویک خاموش ہی رہا اور سوچنے لگا اس کا ایکس دوست جو اب کامیاب بزنس مین ہے اس کے چھوٹے سے کچن میں کھڑا کیا کرنے والا ہے اب؟ وہ کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا جو ریفریجریٹر کھول کے پانی کی بوتل نکال کے منہ سے لگا چکا ہے۔ کتنی بار کہا ہے کہ گلاس میں ڈال کے پیو پانی، پھر سے کھانسی ہوگی۔ اور بے حد اچانک وویک نے مڑ کے کہا تھا جبکہ دمیر رک کے اسے دیکھنے لگا۔ وویک لب بھینچ کے جلدی سے منہ موڑ گیا کہ بے اختیاری میں کیا گیا عمل تھا یہ۔ بوتل رکھ کے وہ خود پہ قابو پاتا ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش بڑھ رہی تھی، اس کے وجود کو اس زہر کی طلب ہو رہی تھی جس سے وہ بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے وویک، اس کی بے بس آواز پہ وویک نے پھر سے مڑ کر اسے دیکھا تھا جو ٹیبل پر سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ دوسروں کو خوف اور ڈر کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتے کرتے کیا خود بھی اب خوفزدہ رہنے لگے ہو خود سے؟ وہ طنز کرنا نہیں بھولا تھا۔ دمیر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، عجیب وحشت تھی ان آنکھوں میں۔ وویک پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا جبکہ دمیر اٹھ کے بالکونی میں آیا تھا۔ یہ ہوا میں گہری سانس لیتا وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس زہر سے دور رہنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر جا کے وہ اس زہر کو اپنے اندر انڈیلے جو اس دنیا سے
اپنے وجود سے بے خبر کر دیتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر بے ساختہ اس نے پینٹ پاکٹ سے وہ پیکٹ نکالا ہی تھا جس میں سگریٹ تھا۔ اس زہر سے بھرا سگریٹ وہ کانپتے ہاتھوں سے سلگاتا جلدی جلدی کش لینے لگا کہ وہ سکون اس کی رگوں میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ ہاتھوں کی لرزش پہ قابو پا چکا تھا وہی نارمل ڈوز جو وہ روز رات کو لیتا تھا، وہی اسے سکون پہنچا دیتا ہمیشہ۔ پوری دنیا کیسے گھوم رہی تھی، یا شاید وہ خود گھوم رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ ریلنگ کے قریب ہوا، وویک نے مضبوطی سے اسے پکڑ کے اپنے طرف کھینچا تھا۔ خان ساتھ ہی اسے لیے اندر آیا تھا جبکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ دوستی مبارک ہو میرے دوست۔ وویک اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ کیا پی رہے تھے تم؟ کیا تھا؟ جبکہ وہ ہنستے ہنستے رک کے اسے دیکھنے لگا۔ سکون۔ اس کی گرے آنکھوں میں سرخ ڈوریاں سی بنی ہوئی تھی۔ وویک حیرت سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا جو بے خود ہوتا خود کو پرسکون کہہ رہا تھا، جبکہ الیگزینڈر الجھی نظروں سے کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ کچھ لائنز ایک خاص انسان کے لیے، نظریں اس کی اصل پہ تھیں۔ سب نے ہوٹنگ کی تھی جبکہ وہ مسکراتا گٹار لے کے بیٹھ گیا مائک کے پاس۔ I don't wanna keep you waiting, that's why you blame it on me. Oh, you just giving me your secrets and I wanted to. Yeah, cause this was on you, baby, and it's only true. Yeah, I am gonna feel it so strong. This is making me alive. We don't even have to say goodbye. I am gonna feel it so strong. This is trying to make me alive. We don't even have to say goodbye. I wanted you. سب اسے دیکھتے اور سننے میں محو تھے اور وہ اصل کو دیکھنے میں محو تھا۔ This is making me alive. Why don't even have to say goodbye? I want you. This is trying to make me alive. We don't even have to say goodbye. Oh, even if I wanna play this. Cause that's what they are expecting from me. Yeah, I will never burden it. And this is about to. Cause this was on you, baby, and it's only true. Yeah, I'm gonna feel it. I feel it so strong. This is making me alive. We don't even have to say goodbye. I'm gonna feel it so strong. This is China making me alive. We don't even have to say goodbye. گٹار سائڈ پہ رکھ کے وہ سب کے ہوٹنگ کے جواب میں کندھے اچکا گیا جبکہ نظریں اب بھی بھٹک بھٹک کے اصل پہ جا رہی تھی۔ اصل جو پہلے ہی پریشان ہو رہی تھی، مزید پریشانی اس کی انجلی کی سرگوشی نے بڑھا دی۔ اتنا برا بھی نہیں میرا خڑوس باس۔ اصل نے گھور کے اسے دیکھا تھا جبکہ انیتا جو کب سے الیگزینڈر کا پاگل پن دیکھ رہی تھی، اصل کے لیے سرتاپا سلگتی اس نے 3-4 گلاس ڈرنک کے چڑھائے تھے اور جھومتی ہوئی الیگزینڈر کے پاس آئی تھی۔ چلو ڈانس کرتے ہیں الیگزینڈر۔ اس کی باہوں میں زبردستی جاتی وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس منظر کو اصل نے ناگواری سے دیکھا تھا اور پھر نظریں بھی پھیر لی تھی۔ میں باہر جا رہی ہوں، وہ انجلی سے کہہ کے باہر کی طرف چل پڑی تھی کہ اس ہنگامے میں اب اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ سب خود میں مگن جھوم رہے تھے، ڈرنک کر رہے تھے، ڈانس فلور پہ ڈانس کر رہے تھے۔ الیگزینڈر جو اسے ہی جاتا دیکھ رہا تھا، اچانک سے انیتا کو خود سے الگ کیا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ پیچھے ہٹو۔ اسے سائڈ پہ کر کے وہ بھی تیزی سے وہاں سے نکلتا گیا جبکہ انیتا نے اپنے بسم ہوتے دل کے ساتھ الیگزینڈر کو خود سے دور جاتا دیکھتی رہی اور مائیکل وہیں پہ کھڑا لب بھینچے انیتا کو دیکھ رہا تھا جس کے لیے مائیکل ایک دوست سے بڑھ کر کبھی تھا ہی نہیں۔ اب یہ مائیکل سے کوئی پوچھتا کہ انیتا اس کے لیے کیا تھی، لیکن وہ جاننا ہی نہیں چاہتی تھی، شاید تبھی دھیان ہی نہیں دیا کبھی۔ برف باری پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ روٹھے روٹھے انداز میں ناراض سی چل رہی تھی۔ اسے ہاسٹل پر پہنچنا تھا۔ ہنی فریشر، جبکہ وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ اصل نے رک کے پیچھے مڑ کے اسے دیکھا تھا اور وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو ہنی فریشر؟ وہ اس کی سردی سے سرخ ہوتی ناک کو نظر بھر کے دیکھتا پوچھنے لگا۔ ہاسٹل۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی۔ یہ بات الیگزینڈر نے بھی نوٹ کیا تھا۔ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہی ہنی فریشر؟ میری مرضی، کندھے اچکا کے بولی تھی۔ چلو اندر چلتے ہیں، یہاں سردی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا تھا۔ نہیں، مجھے ہاسٹل جانا ہے، آپ اپنی فرینڈز کے ساتھ انجوائے کرو۔ انیتا تو ہے نا؟
بالکل اچانک اس کی زبان سے نام پھسلا تھا اور وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ میرے لیے ہنی فریشر زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی گھمبیر آواز پہ اصل نے اسے دیکھا تھا اور دیکھنے پہ وہ پچھتائی ہی تھی۔ ان آنکھوں میں انکہی سی باتیں تھی۔ وہ جلدی سے نظریں چرا گئی تھی۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ پھر سے رخ موڑ گئی تھی۔ رکو یار، الیگزینڈر کی آواز پہ وہ پھر سے مڑی تھی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جانے کی جلدی کیوں ہوتی ہے تمہیں؟ کچھ دیر رکو، تمہیں حفظ تو کر لوں۔ اس کے انداز پہ اصل پریشان سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ شخص تو جیسے اس کے حواسوں پہ چھا رہا ہے۔ اور الیگزینڈر، اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ایسا کیا کر دے وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے اور پھر ایک پل کے لیے بھی وہ خود سے دور اپنی نظروں سے اوجھل کہیں جانے نہ دے۔ ول یو میری می ہنی فریشر؟ اور بالکل اچانک اصل نے اسے دیکھا تھا جو اسے ہی نظروں کے حصار میں لے کھڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دل نے اس لمحے شدت سے خواہش کی کہ کاش سامنے کھڑا یہ خوبصورت انسان، یہ مغرور سا مرد مسلمان ہوتا۔ اپنی ہی سوچ سے وحشت ہوئی تھی تو گھبرا کے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تھا، جبکہ الیگزینڈر نے حیرت سے اس ظالم بے مہر کو دیکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مسلم لڑکی کی شادی کبھی بھی ایک غیر مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتی۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کہہ کے اب ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اس کی آنکھوں میں دیکھنا اصل کے لیے مشکل کام تھا۔ وہ مسلمان تھی اور اسے اپنے کہے پہ مضبوط ہی رہنا تھا۔ الیگزینڈر اسے کچھ دیر دیکھتا رہا۔ مجھے کچھ محبت ہو رہی ہے یعنی فریشر۔ اس کی بوجھل آواز پہ اصل نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ اور واقعی ان آنکھوں میں ہوس نہیں تھی، بس محبت تھی، احترام تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی کہ دل کی دنیا منتشر ہو رہی تھی۔ وہ مسلمان تھی، لیکن ان آنکھوں کی انکہی باتیں اس کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھیں، جن سے فی الحال وہ نظریں چرا رہی تھی۔ الیگزینڈر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ہاسٹل تک ساتھ چلتے ہیں، وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ اصل اپنے زور و شور سے سڑکتے دل کو تھپکی دیتی سر ہاں میں ہلا گئی کہ وہ شخص تھا جس نے آج تک اسے کبھی بے باک نظروں سے نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی اسے چھونے کی کوشش کی تھی۔ وہ اگر اصل کے قریب بھی آتا اسے زچ کرنے کے لیے، لیکن ہاتھ بڑھا کے اسے چھونے کا تصور بھی اس کے لیے ناپاک سا محسوس ہوتا کہ وہ اصل سے پاک محبت کا قائل تھا، اور وہ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ساتھ چل رہے تھے۔ خاموش لمحوں میں وہ دونوں بھی خاموش تھے، جبکہ فاصلے پہ کھڑی انیتا ان کو جن نظروں سے دیکھ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اصل کو بھسم کر دے گی۔ پل پل ایک ہلچل، دل میں ایک طوفان ہے۔ انجلی جو کہ فل نشے میں تھی لہک لہک کے گا رہی تھی، جبکہ راج اس کے بہکے وجود کو سنبھالتا اسے گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ راج، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤ نا، انجلی اپنی بوجھل آنکھیں بمشکل کھولتی منہ بناتے کہہ رہی تھی، جبکہ راج ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا اسے دیکھنے لگا۔ کیوں اپنا اور میرا نقصان کروانا چاہ رہی ہو میری ماں؟ ہائے گرمی! دونوں ہاتھ کھولے وہ چلائی تھی۔ اس کا ہاتھ راج کے چہرے پہ بھی پڑا تھا۔ وہ تعصب سے سر ہلاتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ باقی سارے فیک لگے، دیکھ کے تجھ کو بریک لگے۔ وہ پھر سے لہک لہک کے گانا شروع کر چکی تھی۔ مصیبت تو تب آئی جب وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے راج کے گلے لگ گئی۔ بوند بوند میں گم سا ہے یہ ساون بھی تو تم سا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اسے سیٹ پر پٹک کے راج اب اسے گھوڑیوں سے نواز رہا تھا۔ راج، بہت گندے ہو، بہت بہت برے۔ راج از اے بیڈ 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 بوائے، وہ منہ بسورتے کہہ رہی تھی۔ یس آئی ایم بیڈ اینڈ آئی ایم مونسٹر۔ اب اگر 1 انچ بھی ہلی تو میں مونسٹر بن جاؤں گا۔ وہ تیز لہجے میں بولا تھا، لیکن اس پہ خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا شاید، جو اسے شاکی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈانٹ رہے ہو مجھے راج؟ نہیں، پیار کر رہا ہوں۔ وہ جھنجھلا کے اسے دیکھنے لگا، اور یہی لمحہ تھا جب وہ اس کی خمار آلود بوجھل آنکھوں سے نظریں نہ چڑا سکا۔ ہارٹ بیٹ مس کی تھی راج نے اپنی، بے اختیار اس کے قریب ہوا تھا۔
اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس کے لبوں کو وہ قید کر چکا تھا۔ دونوں کی بہکتی سانسیں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہونے لگیں تو انجلی جو پہلے ہی نشے میں تھی بہکتی اس کی گود میں چڑھ گئی تھی، لیکن راج کو اچانک سے ہوش آیا تھا۔ انجلی انجلی وہ نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا اسے سیٹ پر بٹھانے لگا۔ نہیں نا راج، تم نے مجھے ڈانٹا تھا، اب دور کر رہے ہو۔ اس کی سیٹ بیلٹ باندھتا راج مسکرایا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری میری جان، اب نہیں ڈانٹوں گا، بٹ پلیز امتحان تو مت لو میرا یار۔ میری جان، وہ اس کی آنکھوں میں چڑھتے خمار سے نظریں چرا کے دور ہوا تھا۔ اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا پھر سے۔ اس قدر پیار ہے تم سے اے ہم سفر، انجلی اسے ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ راج اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ پھر خود پہ جو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے کہیں وہ کنٹرول نہ کھو دے۔ وہ اپنی محبت کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اسے ہاسٹل لے جانے کی غلطی تو وہ کر نہیں سکتا تھا، تبھی اپنے فلیٹ پہ لے آیا تھا، کندھے پہ اٹھائے۔ دروازہ پیر سے بند کرتا وہ اچانک سے گرنے والا تھا، لیکن دیوار کا سہارا لے کے وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ انجلی مرواؤ کی آج اسے روم میں لے جا کے بیڈ پہ آرام سے لٹا تھا، اس کے سینڈلز اتارنے لگا، اس کا کوٹ اتارنے لگا تاکہ وہ آرام سے سو سکے۔ راج راج آئی لو یو، جبکہ وہ چلا چلا کے اعلان کر رہی تھی جیسے راج اس پہ کمفرٹر ٹھیک کرنے لگا جب انجلی نے اس کا ہاتھ تھام کے کھینچا تھا۔ وہ انجلی کے اوپر گرا اسے دیکھنے لگا۔ آئی لو یو راج، سن تو لو نا، اپنی بوجھل آنکھیں پٹ پٹاتی وہ کہنے لگی۔ آئی لو یو ٹو انجلی، وہ بھی مسکرایا تھا۔ انجلی وہ آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ ہوش میں آؤ نا میری جان، وہ اس کے چہرے کو نرمی سے دیکھتا بولا تھا۔ نہ میرے پاس رہو، دونوں مزے سے سوتے ہیں، وہ منہ بسورے کہہ رہی تھی جبکہ وہ مسکرایا تھا اور بیڈ پہ اس کے قریب جگہ بناتا وہ بھی لیٹنے لگا کہ وہ تو انجلی کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ محبت کرتا تھا اس سے، جبکہ انجلی اس کے سینے سے لگی اب نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ کیسے آنا ہوا آج تمہارا میرے آفس؟ دمیر حقان خان، جس کے چہرے پہ کل رات والا کوئی تاثر نہیں تھا بلکہ اپنے اصلی مغرور اور بے تاثر انداز میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے اپنے سامنے بیٹھی انیتا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم تو آتے نہیں، ڈیڈ سے بھی ملے نہیں، اتنے دن ہو گئے، سوچا میں ہی آ جاؤں، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ دمیر ہنس پڑا تھا۔ ویری گڈ۔ انیتا ادھر ادھر دیکھتی اب اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ کام تھا خان، پلیز کر دو گے؟ انیتا نے اپنا مدعا بیان کر ہی لیا۔ یس شور انیتا، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اس کی پریشانی کو اس کے چہرے سے ہی بھانپ چکا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنے بیگ سے ایک تصویر نکال کے اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ اصل ہے، اصل ذکریہ جینا حرام ہو چکا ہے میرا اس کی وجہ سے، اس نے دانت پیستے کہا تھا، جبکہ دمیر اب اصل کی تصویر دیکھنے لگا۔ اتنی معصوم سی ہے، تمہارا کیوں جینا حرام ہوا ہے؟ وہ اچھمبے سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ الیگزینڈر، اس نے آہستگی سے نام لیا تھا، وہی خڑوس الیگزینڈر جس پہ تم مر مٹی ہو۔ دمیر تصویر پھر سے ٹیبل پہ رکھ چکا تھا، جبکہ وہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ جن نظروں سے الیگزینڈر اسے دیکھتا ہے میں بھسم ہو جاتی ہوں خان، اس لڑکی کی کو اپنی محبت میں پھنساؤ کچھ بھی کر کے، اسے الیگزینڈر سے دور کر دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ الیگزینڈر تمہارا ہو جائے گا اس لڑکی کو اسے دور کر دینے سے۔ اس کی آنکھوں میں تمسخر تھا، کم از کم اس کی بے وفائی سے کہ وہ میرے قریب آ جائے گا۔ انیتا نے بے بسی سے کہا تھا۔ تو تمہارا مطلب ہے میں اب اس لڑکی کو جا کے آئی لو یو بول دوں، شادی کروں؟ وہ اسبات میں سر ہلانے لگی ایک بار پھر۔ میں تمہیں ایسا انسان لگتا ہوں کیا انیتا؟ میں اب ایک لڑکی کے پیچھے اپنی پرسنالٹی خوار کروں کہ اسے مجھ سے محبت ہو جائے؟ انفیکٹ الیگزینڈر سے دور کر کے اسے شادی کر لوں؟ ہوش میں ہو؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ شادی مت کرنا خان، شادی کرنے کو کس نے کہا؟ دیکھو اسے اپنی طرف اٹریکٹ کرو،
اینڈ تم میں تو ایسا چارم ہے ہی کہ لڑکیاں خود ہی اٹریکٹ ہونے لگتی ہیں تمہاری طرف. پھر اگر استعمال کرنا چاہو اسے تو استعمال کر کے پھینک دینا کہیں بھی. بس پلیز خان کسی بھی طرح الیگزینڈر سے دور کر دو پلیز. وہ منت پہ اتر آئی تھی. دمیر نے پھر سے وہ تصویر اٹھا کے ایک نظر دیکھی تھی. حجاب میں لپٹا چہرہ جیسے باوضو حسن. وہ پھر سے انیتا کو دیکھنے لگا. اوکے ڈیٹیلز دو مجھے اس کی. انیتا ہنسنے ہی لگ گئی تھی خوشی کے مارے. بتاتی ہوں سب. مجھے یقین ہے کہ تم اس کا اچھے سے استعمال کرو گے اور ایسی حالت بنا کے کسی گند میں پھینک دینا کہ پہچانے جانے کے قابل بھی نہ رہے. اس کے لہجے کی نفرت آنکھوں سے نکلتے شولوں کو دمیر نے غور سے دیکھا تھا. ویسے بھی فری ہوں آج کل. اچھی ایکٹیویٹی ہاتھ لگی ہے میرے. اصل ذکریہ. وہ زیر لب مسکرایا تھا. آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم.